देखने वाला खबर मैं हूं अली सरवर। जोड़ तोड़ सलाह मशवरे मुलाकातें राब्ते जारी हैं। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन खम ठोंक कर सामने आ चुकी है। अदम एतमाद के लिए पीडीएम का इजलास भी हुआ है और इसमें फैसला किया गया है कि अदम एतमाद होना चाहिए इस गवर्नमेंट का। और राना सनाउल्लाह सीनियर रहनुमा है नून लीग, उन्होंने भी दावा किया है कि हमारे पास अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। अब देखना ये है कि अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं तो अब किस तारीख को अदम एतमाद आएगी और पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़ या चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, ये भी बहुत अहम सिचुएशन है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 27 फरवरी को निकलेंगे कराची से इस्लामाबाद के लिए और पुरुमीद है वो इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए भी वो घर भेज सकते हैं इस हुकूमत को। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो हाल है वो परवेज़ मुशर्रफ जैसा होगा और हमारा मार्च ज़रूर कामयाब होगा। अदम एतमाद लाएंगे तो दुनिया देखेगी, ये एक बड़ा दावा है उनका। जबकि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने भी आज एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मीडिया देखें तो लगता है आज या कल कुछ हो जाएगा। जबकि चौधरी बिरादरान ने मुझे हुकूमत के साथ 5 साल रहने की यकीन दहानी कराई है। तरीन ग्रुप के राब्तों में भी तेज़ी आई है और देखना यह है कि क्या अपोजिशन इस बार अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने के दावे भी हैं और वज़ीर आज़म की कश्ती में बैठे अफराद छलांग लगाने को भी तैयार हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि अब होगा क्या, क्योंकि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि 22 लोग उनके साथ राब्ते में मौजूद हैं, यानी कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, पाकिस्तान उसमें हम बात कर लें, जीडीए की, एमक्यूएम पाकिस्तान की हम बात कर लें या काफ लीग की बात कर लें, उनके बगैर भी दावा किया जा रहा है कि नंबर्स पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सबसे राब्ते भी हो रहे हैं। और एक तरफ जहांगीर तरीन से भी राब्ते किया गया है, उनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं। जबकि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हमें कोई ख़तरा नहीं है, ये सिर्फ एनआरओ लेने की तलाश में है और उनके पास हमारी कारकर्दगी में बात करने को इसलिए नहीं है कि कारकर्दगी बेहतरीन चल रही है और इसीलिए इमरान खान साहब ने अपने 10 बेहतरीन वजीरों को सर्टिफिकेट्स भी दिए और अवार्ड्स भी दिए हैं। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली गजाला सैफी साहिबा। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा। इस वक्त तो मुल्क में लगता यही है कि मसाइल पे जो बात किया करती थी अपोजिशन वो ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ एक ही बात हो रही है कि जी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और नंबर्स पूरे हो गए हैं। तो एक तरफ तो ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ आपने ज़ाहिर है आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट ने 10 बेहतरीन वजीरों को अवार्ड्स भी दिए हैं, सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिन वजीरों के नहीं नाम आए उनकी कारकर्दगी, इसका मतलब है इमरान खान साहब के नज़दीक बेहतर नहीं थी, तो क्या वो इस्तीफा देंगे? देखिए, असल बात यह है कि जहाँ मेरिट की बात होती है, हमारे सारे वजीर माशाल्लाह बहुत अपने एफर्ट्स कर रहे हैं और कामयाब हैं। और माशाल्लाह मेरे ख्याल में बहुत सारों के मैं नाम गिनवाऊं तो वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाले लोग हैं। मगर जब मेरिट की बात होती है तो एक एग्जाम्पलरी एक मैसेज ये देना होता है कि मार्क्स के हिसाब से और कुछ परफॉर्मेंसेस के हिसाब से शायद कुछ लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, ताकि एक कम्पेटिटिवनेस क्रिएट हो और उससे फिर बेहतरी की तरफ जाएं और ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दें। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो लोग इसमें कामयाब नहीं हुए या जो जिनको शायद मेडल्स या अवार्ड्स ये चीजें नहीं मिली, सर्टिफिकेट्स, वो इस काबिल नहीं है, ये वो अच्छे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 10 को देना था तो 10 में कुछ 10 लोग ही आएंगे, 10 में 12 नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड ऑमेन। और अगली दफा शायद ये ना हो और कोई और हो, और हो सकता है कि इनमें से कुछ हो और कुछ और हो। तो अच्छा, दूसरा इस पर भी बता दीजिए गजाला सैफी साहिबा कि अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने के अपोजिशन ने दावा किया है और बहुत जल्द कहा जा रहा है अदम एतमाद आ जाएगी, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से तो इसको शायद सीरियस नहीं लिया जा रहा। अगर लिया जा रहा है तो फिर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का जो इमरान खान साहब ने कहा है उससे शायद कुछ अंदाजा होता है कि सीरियस तो है इशू ये। देखिए, जहाँ ये हर रोज नंबर्स बढ़ा रहे हैं और हर रोज कह रहे हैं, कभी कहते हैं 10, कभी कहते हैं 12, कभी कहते हैं 20, कभी कहते हैं 22, तो ये खुद ही श्योर नहीं है कि इनके साथ कितने लोग हैं या नहीं है। ये ऐसे धमकाना या लोगों को बताना कि जी हमारे साथ लोग हैं, ये आप इधर पे इन्होंने हमले करने की कोशिश की और हर दफा सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी इन्होंने मुंह की खाई है। तो इस वक्त ये नंबर्स कहाँ से ला रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी तो समझ से बालतर है। और नंबर्स ये अपने पूरे कर लें, इनके सारे लोग एक साथ जमा होके कोई निकल जाएं अगर सड़क पे, तो मैं फिर उसको
سمجھوں گی کہ شاید یہ لوگ یکجا ہیں اور پاور گیم میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کی اچھا، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے باہر آ گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اب الگ الگ لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ پاور گیم ہے اور یہ کوئی بھی نہیں، سب چاہتے ہیں کہ یہی وزیر اعظم بنے بائی ہوک اور بائی کروک. تو اس میں اب جب آخری مراحل کی بات آتی ہے جس میں یہ چاہیں گے کہ لانگ مارچ کریں تو اس میں پھر لیڈرشپ کا رول بھی ایک ہوگا نا کہ کون لیڈر ہے، وہ ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ پہلے اپنی صفیں درست کر لے اس سے پہلے کہ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائے. اچھا، پہلے اپنی صفیں درست کر لے، یہ بہت اہم بات کی ہے غزالہ سیف صاحب آپ نے. اب مصطفیٰ بلوچ صاحب بھی موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. مصطفیٰ بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اپوزیشن ظاہر ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبرز پورے کر لیے ہیں اور آپ بھی ظاہر ہے آپ سے مراد آپ کی پارٹی 27 فروری کو نکل رہی ہے لانگ مارچ، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھی کہا کہ عدم اعتماد لائیں گے، دنیا دیکھے گی، عمران خان کا حال بھی پرویز مشرف جیسا ہوگا اور ہمارا مارچ بھی ضرور کامیاب ہوگا. جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سارے دعوے پہلے بھی کیے جا چکے ہیں اور پہلے بھی عدم اعتماد لانے کی کوشش کی تھی، آپ نے منہ کی کھائی تھی، ناکام ہو گئے تھے. تو ایک بار پھر اس طرح کی دعوے آپ کرتے رہیں اور حکومت اپنا کام کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی، گورنمنٹ کی پوزیشن کا تو المیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں، ایجوکیشن منسٹری فلانے کو ایوارڈ دے رہی ہے، وہ اس کی تعریف کر رہی ہے. ٹویٹر پہ شفقت محمود صاحب انٹیریئر منسٹری کی تعریف کر رہے ہیں، انٹیریئر منسٹری فلانے کی تعریف کر رہی ہے. تو اب یہ المیہ آ گیا ہے کہ ان کی بس اب یہی لیول رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں اور عوام کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 10 لوگوں میں سے ٹاپ پہ جو بندہ ہے مراد سعید، اس کی کون سی ایسی کارکردگی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جو خان صاحب کی نظر میں آ گئی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کی محترمہ جو ابھی بات کری تھی، کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ مراد سعید نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس پہ ان کو اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے؟ اور دوسری بات یہ عدم اعتماد کی، تو دیکھیں عدم اعتماد تو سر مراد سعید کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگی سڑکیں نون لیگ نے بنائی تھی، یہ سستی بنا رہے ہیں. مراد سعید صاحب کا تو یہ حال ہے کہ ان کی جو اممیچورٹی کی وجہ سے تو سی پیک کا آپ دیکھیں کام رک گیا. حالانکہ ان کی وزارت میں بڑا حصہ سی پیک بھی ہے، اور مصطفیٰ بلوچ یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے دورے پر لے کر نہیں گئے ان کو، کیونکہ چائنا ناراض ہے. آپ کو شاید علم ہوگا علی، چائنا نے کافی حد تک جو ہے نا ان کو کافی میٹنگز میں ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ یہ شخص نہیں بیٹھے گا میٹنگ میں، بیکاز ہی از انکمپیٹنٹ اینڈ ہی از ناٹ کیپیبل. مطلب صرف پاکستان میں نہیں سمجھ رہے ان کو کہ اچھی کارکردگی نہیں ہے، چائنا بھی نے بھانپ لیا، لیکن عمران خان صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے. آپ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ ان کو لے بھی نہیں گئے، اور بیسکلی ان کو وہاں سے جو ہے نا وہ ریڈ سگنل ملا ہوا ہے. اور خان صاحب کے دور میں تو سی پیک بالکل ٹھنڈا ہو گیا نا. ابھی چوتھے سال جا کے چائنا سے آپ نے کیا انہوں نے لے لینا ہے اور چائنا نے کیا دے دینا ہے ان کو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اٹس ٹو لیٹ. اب خان صاحب اپنے آپ کو اوارڈ دے دیں یا اپنے وزیروں کو اوارڈ دے دیں. اچھا، اس میں مصطفیٰ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ جو ایوارڈز جو دیے ہیں اس میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی ہے، فواد چودھری ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اتحادی ہیں وہ سب باہر رہے ان ایوارڈ سے، ان کو ایوارڈ نہیں دیے گئے. تو یہ عمران خان صاحب کا عدم اعتماد ہے ان لوگوں پر. شاہ محمود قریشی صاحب جتنا بھی اسپیچز کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، خان صاحب کو بھروسہ نہیں ان پہ. خان صاحب نے ان کو پہلے تو چیف منسٹر پنجاب بننے نہیں دیا، دوسری اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ہمیشہ یہ تھریٹ رہا کہ شاہ محمود صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، تو ان کو ایوارڈ تک. یہ تو لیول ہے خان صاحب کی انسیکیورٹی کا. اس کے بعد فواد چودھری جو پورے دن بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھا نہیں دیا. خیر ان کی بھی کوئی خاص پرفارمنس تو تھی نہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انٹیریئر منسٹری کو جو ملا ہے شیخ رشید صاحب کو، شیخ رشید کے جو ان کے پاس جو قلمدان پہلے تھا ریلویز کا، کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے اس میں پتا ہوگا. جو انہوں نے جو پرفارمنس دی، بدترین پرفارمنس دی، جس میں آلموسٹ اراؤنڈ سوالات تو ہیں. مصطفیٰ بلوچ یہ بات تو آپ کی درست ہے. دیکھیے جس دن کو ایوارڈز ملے سب پہ سوالات ہیں، سی پیک کے حوالے سے سوالات موجود ہیں، وزیر مواصلات پر موجود ہے. اسی طرح اگر ہم بات کر لیں ایجوکیشن کی، شفقت محمود صاحب کو 2 سال سے اسکول تو کرونا کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں، پھر ایوارڈ کسی بات کا دے دیا ان کو. اچھا، شیری مزاری صاحبہ کی آپ جانتے ہیں انسانی حقوق کے لیے کیا کام انہوں نے کیے ہیں، اتنے بڑے واقعات ہو گئے، وہ ایک بیان تک مذمتی بیان تک ان کی طرف سے نہیں آتا. تو یہ بات تو درست ہے. اور خسرو مختار صاحب کا کتنے اسکینڈلز میں نام آ چکا، یوریا میں آ چکا، چینی میں آ چکا، گندم میں آ چکا، اس کے باوجود بھی ایوارڈ دے دینا. ان پہ تمام پہ سوالات ہیں. لیکن اب عدم اعتماد کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی اتحادی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے.
دیکھیں اتحادی ظاہر ہے کاف لیگ اور ایم کیو ایم جو ہیں انہوں نے تو آپ کے سامنے ان کے بیانات آ چکے ہیں کہ عوام کی جو اس وقت پوزیشن ہے مہنگائی کے حوالے سے تو وہ تو ظاہر ہے ان کو بھی کل کو الیکشنز میں لوگوں کو منہ دینا ہے تو وہ کب تک ان کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے. تو انہوں نے بھی عوام کو جواب دینا ہے. جو بھی الیکٹڈ ایم این ایز یا جو بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عوام کو جواب دینا ہے. تو الٹیمیٹلی اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی بات نہیں, سال بعد ان کو عوام کو منہ دینا پڑے گا. ہم تو اس لیے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہ عدم اعتماد لا رہے ہیں, ہم تو عوام کی جو پوزیشن دیکھ رہے ہیں, جو حالت دیکھ رہے ہیں, عوام جس مشکلات کا سامنا کر رہی ہے, ہم تو اس کے لیے ہم پہ بھی پریشر ہے نا کہ بھائی آپ نکلیں, آپ ہماری جان چھڑائیں اس حکومت سے. تو آج جو ہم اس پورے پروسیس کا جو ہم حصہ بن رہے ہیں اور دوسرے بھی جماعتوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور اس کار خیر میں ہماری مدد کریں اور عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. اس وقت عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اچھا, اس میں ایک بڑا اہم سوال میں چاہتا ہوں, یہ سوال بھی مصور آپ کے سامنے میں رکھوں. لوگ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف تو آپ اس حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, 27 کو جائیں گے, اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنی حکومت وفاق میں لانا چاہتے ہیں. سندھ میں کارکردگی آپ کی ایسی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ جی بہت اچھی بات ہے, سندھ کو تو آپ نے پیرس بنا دیا ہے, اب جا کے وفاق میں حکومت کر لیں. دیکھیں اگر سندھ میں ہماری کارکردگی اچھی نہیں ہوتی تو ہم سندھ میں سارے بائی الیکشن ہار چکے ہوتے. سندھ کے سارے بائی الیکشن ہم جیت رہے ہیں. اچھا, دوسری بات آپ دیکھیں باقی صوبوں میں ہمارا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, پنجاب میں ہمارا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, کے پی کے میں ہمارا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. تو آپ پیرامیٹر تو ووٹس ہوتے ہیں نا, الیکشن بائی الیکشن ہوتے ہیں. خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو 14 میں سے 13 بائی الیکشن پاکستان کے ہار چکے ہیں. تو واٹ ایلس, آپ کو کیا ایسا وہ پیرامیٹر ہم بتائیں کہ بھئی آپ دیکھیں کہ بھئی پی ٹی آئی اس وقت گراس روٹ میں زیرو. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ کے پی میں الیکشن بھی بلدیاتی ہارے ہیں, کنٹونمنٹ سے الیکشن بھی آ رہے ہیں. اچھا, اس پر میں اشتیاق بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, سینئر رہنما ہے نون لیگ کے, معروف بزنس مین بھی ہے, کالم نگار بھی ہیں, دانشور بھی. بہت شکریہ اشتیاق بیگ صاحب آپ کا بھی. سر, اس وقت جو سچویشن ہے, ایک طرف تو ہم بات کر رہے تھے کہ معیشت زبحالی کا شکار ہے, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کا بھی کامیاب دورہ کر کے لوٹے ہیں وزیر اعظم صاحب, اور اس کے باوجود بھی اپوزیشن جو ہے تیار ہے عدم اعتماد کے لیے. سر, وجہ کیا ہے پھر عدم اعتماد کی؟ ہیلو, جی اشتیاق بیگ صاحب. ہاں سر, دیکھیے ابھی آپ ایوارڈ کا بات کر رہے تھے, اس میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی کہ آج تک دنیا میں اس طرح کی کہیں مثال کسی کنٹری میں نہیں ملتی, انکلوڈنگ انڈیا آلسو جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, کہ جہاں پہ اس طریقے سے اپریشیٹ کرنے کے لیے ٹاپ 10 ایوارڈز جو ہیں وہ منعقد کیے جائیں. دیکھیے اس میں مجھے اور تو کوئی افسوس نہیں ہوا, کیونکہ جن لوگوں کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ان کی پرفارمنس پبلک کی نظر میں نہ ہیومن رائٹس کی بھی ہماری کوئی وہ نہیں ہے, اور نہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی اس کے اندر ہماری کرپشن کے اندر ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان میں ہیومن رائٹس کے اندر ادارے جو ہیں پوری دنیا کے وہ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. سر, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے, ڈیفنس منسٹری ورچولی پوری ڈیفنس اس کے اندر میں آتی ہے. اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹر کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ اپنی ڈیفنس کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ ڈیفنس منسٹر کے انڈر میں یہ پورا ڈیفنس کے ڈپارٹمنٹ آتا ہے. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. اچھا, تو اس سے ہماری اس وقت افواج جو اس وقت سرحدوں کے اوپر شہادت دے رہی ہیں, کیا اس سے بڑی پرفارمنس جو ہے کچھ ہو سکتی ہے؟ کہیں نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ نے ایک مذاق اڑایا ہے ہماری افواج کا اور ان کے ادارے کا بھی اور اس ادارے کے سربراہ کا بھی. دوسری بات میں آپ سے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی اور ملک میں, آج میری کسی فارینر سے بات ہو رہی تھی اور اس نے مجھے یہ بتلایا کہ اس طرح کا ٹاپ 10 ایوارڈز اگر کسی اور ملک میں دیے جاتے اور جو منسٹر اس کے اندر جن کو سلیکٹ نہیں کیا گیا یا کنسیڈر نہیں کیا گیا ان کی بری پرفارمنس تو وہ ریزائن کر دیتے کہ سر آپ ہماری پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں, تو میرے خیال ہے ہمیں کنٹینیو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مگر پاکستان وہ کنٹری ہے کہ جہاں پہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, ایز لانگ ایز ان کو آپ نے گاڑی دی ہوئی ہے, ان کو آپ نے جھنڈا دیا ہوا ہے, ان کو آپ نے پریویلیجز دے رکھے ہیں اور وہ کرپشن کے اندر وہ لوگ انوالو ہیں, تو ان کے لیے ملکی ایوارڈ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ پاکستان کی عوام ان کے لیے کیا سوچ رہی ہے یا پرائم منسٹر ان کے لیے کیا سوچ رہا ہے. پہلی بات تو یہ پرائم منسٹر کو ایوارڈ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی ان کو دوسرے منسٹر کو جس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا ان سے کہہ دیتے کہ سر آئی ایم ناٹ ہیپی ود یور پرفارمنس. اب یہ کیا ایک سال آپ پھر ان کی پرفارمنس دیکھیں گے اور پھر اس کو اناؤنس کریں گے کہ وہ ٹاپ 10 میں آتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک مذاق ہو رہا ہے.
اور یہ کرنے کا مین مقصد لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کتنی کنسرن ہیں اپنے وزیروں کی پرفارمنس کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ آپ نے 3.5 سال ہمارے ضائع کر دیے اسی پرفارمنس کے چکر کے اندر. ہمیں معلوم ہے کہ پرفارمنس آپ کی کیا ہے, اور اب آپ یہ ایوارڈ دے کے اس کا اور زیادہ اس کے اندر مذاق اڑا رہے ہیں. جب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو اے کیپیبل ٹیم, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا جو کل آپ نے ایوارڈ دے کے بولا کہ میرے صرف 10 وزراء جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں, کیپیبل ہیں, باقی جو ہیں وہ نالائق ہیں. عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. یہ تو فارورڈ صاحب آپ بھی سن رہے ہیں, فارورڈ سے بہت شکریہ آپ کا بھی. سر یہ جو اشتیاق بیگ صاحب بات کر رہے ہیں بات تو بالکل درست ہے. اس میں بڑی خطرناک ایک بات یہ بھی ہے کہ وزیر دفاع کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی پرفارمنس آپ کی نظر میں بہتر ہو. یہ تو سر بات بڑی دور چل جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ منسٹر آف ڈیفنس کی, مجھے یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یا مسلم لیگ کے دور میں یا کسی بھی گورنمنٹ کی دور میں ان منسٹر آف ڈیفنس کی کیا پوزیشن رہی ہے؟ کیا کسی جنرل کے آگے اس کی کوئی سنوائی ہے؟ اس کا مطلب اس گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے. میں تو ایک حقیقت بات کر رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی ڈیفنس منسٹر کسی بھی گورنمنٹ میں ہو, ٹھیک ہے نا, میں اس گورنمنٹ کے اسپوکس مین نہیں ہوں, میں تو ایک تجزیہ کار کے طور پہ اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہاں پہ کوئی بھی ڈیفنس منسٹر کے منسٹری کے انڈر اس کے پاس اتنے پاورز ہی نہیں ہیں کہ اگر پاورز ہے تو اپنے پاورز کو ایکسرسائز کر ہی نہیں سکتا. سر باقی اچھا اس کا مطلب ہے اس منسٹری کو تو آپ ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس پاور نہیں تھے, باقی جو منسٹرز ہیں سر ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو منسٹری ختم کر دینا, جب آپ کے منسٹر کے پاس پاور نہیں ہے ختم کر دیں منسٹری. میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے قوم کا. وہ میرا منسٹر نہیں ہے, میں ایک تجزیہ کار ہوں, میں کوئی پی ٹی آئی کا اسپوکس مین نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے, ہلو ہاں, جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے تو یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ 3 بار مرکز میں باریاں لے چکے ہیں, 6 بار صوبائی حکومتوں میں لے چکے ہیں. تو ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے اب تک؟ سر پرفارمنس کا پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ سر ووٹ ہوتا ہے نا, ووٹ. ابھی 3.5 سالوں میں پیمانہ یہ تھا کہ سر کے پی میں الیکشن ہوئے بلدیاتی, وہ ہار گئی ہے پی ٹی آئی وہاں سے. دوسرے نمبر پر اس طرح کینٹونمنٹس کے الیکشن دیکھ لیجئے, 14 ضمنی انتخابات ہوئے, 12 ہار گئی. اب پیمانہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, یہاں پہ ہار جیت ہر جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر لاڑکانہ کا جو گڑھ تھا وہاں بائی الیکشن پیپلز پارٹی آ رہی ہے, کراچی میں لیاری کے اندر پیپلز پارٹی ہاری ہے مین الیکشن کے اندر. تو مقصد اب اور وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو پی ٹی آئی کا شکور شاہ ایم این اے ہے, بہترین کام کر رہا اپنے علاقے کے اندر. تو مقصد کہنے کا یہ سر آپ نے دیکھا, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میرا تعلق نہیں ہے, دوسری طرف آپ نے بہترین کام, آپ نے دیکھا سر لیاری میں جا کے کیا کام کیا انہوں نے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے خود جا کے دیکھا ہے ان کا کام, لیکن ظاہر بات ہے جتنے فنڈ اس کے پاس ہوں گے اتنا ہی کام کرے گا, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. اچھا فنڈ سر یہ بھی سر 2 نمبر ہی ہے کہ آپ ایم این اے کو ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں, یہ تو سیاسی رشوت ہوتی ہے. سر دیکھیں بات سنیں, اب جب کراچی کے اندر ترقی نہیں ہو رہی ہے یا یہاں پہ ترقیاتی فنڈ ہی نہیں لگے گا تو ظاہری بات ہے کہ ایم این اے کے تھرو دیے جائیں گے تاکہ وہ پیسے جو دوسری جگہ پہ نہ لگے, اور جس کے مقصد ان چیزوں سے بہرحال خان صاحب منع کیا کرتے ہیں. غزالہ سیفی صاحب یہ جو بات کی بیگ صاحب نے پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ جن وزیروں کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا, وہ خود کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہماری آپ کے معیار پر پرفارمنس نہیں ہے. شہزاد اکبر کو ہٹا دیا نا, پرفارمنس صحیح نہیں, تو ایسے کتنے منسٹروں کو ہٹا دیا. تو دیکھو یہ ایک بات میں بتا دوں کہ سر 3.5 سال بعد صفر پر وہ کھڑے رہے, 3.5 سال بعد احساس ہوا کہ جی صفر پر ہی آج تک, یہ اب 1.5 سال رہ گیا تو ہٹا دوں میں ان کو. دیکھیں ایک میں بتاؤں, عمران خان وہ بندہ ہے, وہ نہ کسی اچھا شہزاد اکبر کو سر جو ہٹایا ہے صفر پرفارمنس پہ, اس سے ثابت یہ نہیں ہوتا کہ جن کے خلاف بھی وہ باتیں کیا کرتے تھے, 1,500 پریس کانفرنس کیا کرتے تھے, وہ سب جھوٹ تھا؟ میں یہ نہیں کہوں گا, ثابت ہو جاتا سر 3.5 سال میں. گورنمنٹ کے پاس تو سارے وسائل ہیں نا, وہ پکڑ سکتی ہے, ثابت کر سکتی ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا تھا رنگ روڈ کا جو اسلام آباد والا سلسلہ تھا, وہاں پہ 2 لوگوں کی اس کی بھی چھٹی کر دی گئی جب پتا چلا کہ ان کی انوالومنٹ یا نا بننے سے. اچھا لیکن اس میں بیگ صاحب یہ جو مجبور ظاہر کیا جاتا ہے کہ جی چل نہیں رہی ہماری, ہم کیا کریں اگر ہمارے ہاتھ کھلے ہوں. نہیں دیکھیے میرے بھائی کو شاید انہوں نے صحیح معلوم نہیں ہے, میں اس وقت لندن کے اندر تھا اور
آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ انگلینڈ کی ایک بہت بڑی کریڈیبل ایجنسی ہے، جس نے 2 سال تک شہباز شریف صاحب کے تمام اکاؤنٹس اور ان کے بیٹے کے چیک کیے، نہ صرف انگلینڈ میں چیک کیے بلکہ یو ای میں چیک کیے، اور کلین چٹ دے دی کہ جی ہم نے کوئی رانگ ڈوئنگ جو ہے یہ اکاؤنٹس میں ان کے نہیں پائی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب یہ تھے کہ 3.5 سال جو تھے پرائم منسٹر کو یہی چکر دیتے رہے کہ بس اب ہم یہ کر دیں گے اور اب پیسے لوٹے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ میرے بھائی مجھے یہ جواب دے دیں کہ کیا ایک پھوٹی کوڑی میں ڈالر کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا یہ لوگ لانے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے بات یہ اس وجہ سے ان کو یہ نکالا گیا پیسہ لانا تھا اس سے زیادہ تو وہاں خرچ کر چکے تھے نا کہ میں ملکی لوٹی ہوئی دولت کو لے کے آؤں گا۔ اب ان کو فکر یہ ہوئی، اس پرفارمنس میں نہیں نکالا ہے، ان کو یہ نکالا ہے کہ اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ 3.5 سال میں کتنی دولت جو ہے باہر سے لوٹی ہوئی دولت لے کے۔ دیکھیے آپ بڑا آسان ہوتا ہے، میں آپ پہ الزام لگا دوں کہ پاپڑ والے سے 50 ارب، نان والے سے 30 ارب، مگر جب پروف آپ کرتے ہیں تو کیا آپ نے وصول کیا یہ پیسہ؟ ہمارے یہاں پروف نہیں ہوتا غزالہ سیفی صاحب، یہ بات تو ہے نا کہ پروف نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ آپ انگلینڈ سے تو 1 روپیہ بھی نہیں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ انگلینڈ سے ایک بندے کو بھی یہاں نہیں لا سکتے، کیونکہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جتنے بھی مانیٹری کرنلز لوگ ہوتے ہیں، دعوے کیوں کیے جاتے رہے 3.5 سال، دعوے کیوں کیے جاتے رہے؟ اصل بات تو یہی ہے۔ تو اگر دیکھیں کوشش انسان کرتا ہے، اس طرح تو مشرف بھی کچھ نہیں کر سکے، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، اس نے پوری کوشش کی۔ سر مشرف کا تو مشرف جانے اس وقت کی جو بات، مشرف اگر نہیں کر سکا تو چلا گیا نا سر، تو یہ اسی لیے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی آپ بھی کچھ نہیں کر سکے تو گھر چلے جائیں، تو پھر مان لیں اس کی بات۔ جو نہیں کرے گا نا وہ جائے گا، جو نہیں کرے گا مصطفیٰ بلوچ صاحب، عوام اس کا مصطفیٰ بلوچ صاحب، اب آپ کی پارٹی اور نون لیگ مل کر عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی نمبرز پورے ہیں، کل مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ جی اب آنے والی ہے عدم اعتماد، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی فرما رہے ہیں عدم اعتماد لائیں گے، دنیا دیکھے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں نمبر تو انشاءاللہ پورے ہیں، اٹس ریٹن آن دی وال کہ یہ گورنمنٹ جاری ہے۔ اور جہاں تک کہ جو اپنا آپ کے تجزیہ کار بھی بیٹھے ہوئے تھے جو بھی بات کر رہے تھے، جن کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تجزیہ کار چلے مان لیتے ہیں، لیکن شکور شاد کی وہ بات کر رہے تھے کہ لیاری میں بڑا کام کریں، تو مجھے ذرا بتائیں گے لیاری میں ایگزیکٹلی کہاں کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ لیاری کے لوگ ہم سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں، تو وہ تو بڑا شکایت کر رہے ہیں کہ وہ تو جس دن سے جیتے نظر نہیں آئے لیاری میں۔ ہاں لیاری کام نہیں کر رہے سر، وہ تو ناراض ہیں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں ناراض ہیں پارٹی سے، بالکل ناراض ہیں۔ وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ادھر ادھر دوسری پارٹیوں میں رابطے کر رہے ہیں، لیکن اب کوئی لے گا نہیں ان کو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن بٹ پوائنٹ از کہ بھی دیکھیں اس وقت گراؤنڈ ریالٹی سم تھنگ ایلس۔ اس وقت ایک پی ٹی آئی از اے سنکنگ شپ، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا، میرے خیال میں عوام کے آپ زخموں پہ اور نمک چھڑک رہے ہیں۔ اس وقت عوام مہنگائی سے بالکل پریشان ہے، اور یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ آج اگر خان صاحب نے اپنے ہی لاڈلے وزیروں کو ایوارڈ دے کے کیا ثابت کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ نے مطلب مراد سنگھ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، نہ اس بندے نے سی پیک میں کوئی پرفارم کیا، بلکہ ان اے وے اس کی وجہ سے سی پیک کا کام رک گیا۔ اس کو چائنیز جو آپ کی سی پیک کی اتھارٹیز ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کو منع کیا ہے کہ یہ بندہ ہمارے دورے پہ بھی لے کے نہیں گئے۔ یہی میں بات کر رہا تھا غزالہ سیفی صاحب، آپ سے بھی آپ نے غالباً سنا ہو اگر۔ ہیلو جی غزالہ سیفی صاحبہ، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بات یہ ہو رہی ہے، ایک تو اشتیاق بیگ صاحب نے سوال اٹھایا کہ جی خاص طور پر وزیر دفاع کو نہ ٹاپ 10 میں شامل نہ کرنا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھیے یہ اپنی چہمگوئیاں جو ہے نا اپنے تک رکھیں، کیونکہ جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو اس چیز کے بارے میں بولنا بالکل بیکار ہوتا ہے۔ اگر اسٹریٹجی یہ ہے کہ وزیروں کو ہر دفعہ تھوڑے عرصے کے بعد پرفارمنس سے اپڈیٹ کیا جائے اور پھر اس کے بعد کمپیٹیٹیونیس پازیٹیو، دیکھیے انگلستان کا نام تو بڑا منہ بھر کے لے لیتے ہیں لوگ، انگلستان میں یہ آج تک پی ایم ایل این کی بزنس والی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی 10% سے 100% والی حکومت نے پاکستان کا کون سا پروڈکٹ ہے جو کہ انگلینڈ میں نظر آتا ہے؟ آپ کو بنگلہ دیش آپ کو نظر آئے گا، آپ کو نیپال تک نظر آئے گا، آپ کو انڈیا کا ہر پروڈکٹ نظر آئے گا۔ پاکستان جو اتنے بیوٹیفل پروڈکٹ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر، ایک پروڈکٹ یہ لندن میں گھومنے کے شوقین افراد انہوں نے کبھی کوشش کی پاکستان کا ایک پروڈکٹ بھی لندن میں دیکھیں
غریب کو کچھ بہتری ملے، زندگی وسائل بہتر ہوں، غریب ایک سے ایک ریلی بنانے والے، اجک بنانے والے لوگ سندھ میں موجود ہیں، انہوں نے ان کے لیے کوئی کوشش کی؟ باتیں ملانا بہت آسان ہوتا ہے۔ نون لیگ کے دور میں آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر تھی معیشت؟ دیکھیں یہ باتیں جس طرح کی کر رہے ہیں نا، اس میں یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اے سی میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں نا گوٹ گاؤں میں اور وہاں جا کے آپ آدمیوں کی حالت دیکھتے ہیں، لوگوں کے رنگ جو ہے گرے کلر کے، صاف پانی نہیں ملتا، آنکھیں چھوٹے چھوٹے بچے نابینا ہو رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے چیف منسٹر کہتے تھے کہ کیا ہوا اگر گھر میں لوگ مر گئے، بچے مر گئے، وہ تو مرتے رہتے۔ یہ تو ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں، اور پھر یہ قوم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے خیال میں قوم کو جاگ جانا چاہیے اور ان سے پتھراؤ کرنا چاہیے۔ بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جی غالہ صاحب۔ بیگ صاحب کیا کہیں گے آپ کی پچھلی پرفارمنس پہ؟ سر دیکھیں میں بڑی عزت کرتا ہوں غزالہ کی، میری بہن بھی ہیں، مگر میں یہاں پہ تھوڑا ڈفر کروں گا ان سے۔ اس وقت جتنی آپ نے تو پورے ملک کو تھر بنا دیا ہے، جتنی غریب اس وقت جھولیاں پھیلا کے بددعائیں دے رہے ہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دی، کیونکہ مہنگائی آپ نے اتنی کر دی ہے کہ اب لوگ جو ہے خودکشی کے اوپر جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ دوسرا، جب آپ نے غزالہ صاحبہ سے سوال پوچھا، دیکھیں میں تو پہلے غزالہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ کیا تھا جو ڈیفنس منسٹر سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیا آپ اسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کشمیر فتح کر کے عمران خان صاحب کو لا کے دے گا؟ کیا ایکسپیکٹیشن تھی ڈیفنس منسٹر سے؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو آپ نے ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو اس کے اندر ہوئی ہے؟ خدارا ایسی چیزیں نہیں کریں کہ جو دنیا میں آج سے پہلے ٹاپ 10 کبھی نہیں ہوا ہو۔ اس سے کیا ہے فائدہ؟ ملک کو کم ہو رہا ہے اور اس سے ملک کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایسی منسٹریاں جو بہت امپورٹنٹ منسٹریز ہیں وہاں پہ یا ان کے لوگوں کو یہ فیلنگ آئے گی کہ ہماری پرفارمنس سے جو ہے عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں، تو اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ مجھے بتلائیں یہ ٹاپ 10 کا یہ کیا چائنا میں ہے، یہ انڈیا میں ہے، امریکہ میں ہے، کہاں ہے؟ دیکھیے بڑا سمپل فارمولا ہوتا ہے، آپ ہمیں مت بتلائیں گے کس منسٹر نے اچھا کام نہیں کیا، آپ اس کی چھٹی کر دیجئے، سر اس کی ہم سمجھ جائیں گے اس کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی۔ خود بولتی ہے جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ چھوٹا سا بریک لینا ہے جی، بالکل کارکردگی منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے، بولنا نہیں پڑتا۔ چھوٹا سا بریک لے لوں سر، یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد بڑی کیا ہے موضوع، اس پہ مجھے آپ پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا بیان ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا، امریکہ طالبان حکومت اور عوام میں فرق نہیں کر پا رہا۔ اور اس کے علاوہ بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکی صدر کا افغان منجمد $7 ارب اثاثے جو ہے اس کو خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے، یعنی طالبان کو دینے کو تیار نہیں ہے امریکہ، اور وہ خرچ کن پر کرے گا؟ یہ رقم 9/11 کے متاثرین افغان امدادی سرگرمیوں پر یہ خرچ کی جائے گی۔ نیو یارک ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خرچ کریں گے رقم 9/11 کے متاثرین پر، اور افغان امدادی سرگرمیوں پر خرچ کی جائے گی، براہ راست طالبان کو یہ رقم واپس نہیں کی جائے گی، یہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ قریشی صاحب، سینئر تجزیہ کار، عسکری تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے کہ امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا، وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے، تو اس بات پہ آپ بھی متفق ہیں کہ استعمال تو کیا ہے امریکہ نے پاکستان کو؟ لحاظ سے تو نہیں کیا جس طرح سے پہلے کرتا رہا، اس باری پاکستان نے اپنا انیشیٹو خود لیا ہے، یعنی کہ پاکستان نے کوشش کی، جس طرح سے قطر میں ڈائلاگ ہوئے، اور وہ پاکستان کی شروع سے ہی یہی پالیسی رہی ہے کہ خوشحال افغانستان پاکستان کی ضمانت ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں چونکہ اپنے پڑوسی کا احساس زیادہ ہے اور ہمیں اپنے ملک کو بھی ضرور دیکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم ملزوم ہے۔ اس میں امریکن کی پالیسی کا اثر تو ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہے، ان ڈائریکٹ وے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا۔ آئی بات جو آپ نے ڈالرز والی بات آپ پوچھ رہے تھے، سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $7 ارب جو ڈالر تھے طالبان کے، ظاہر ہے افغان حکومت کے، وہ منجمد تھے، اب ان کو خرچ کرنے کو امریکہ تیار ہوا ہے، لیکن رقم 9/11 کے متاثرین اور افغان امدادی سرگرمیوں میں خرچ کی جائے گی، یہ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے۔ جی یہ ان کا دعویٰ میں نے پڑھا تھا۔ ابھی دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اب کس منہ سے طالبان کو یہ پیسے دیں گے،
जब उनको कबूल भी नहीं कर रहे हैं, उनके साथ उनसे मुतासर भी नहीं है, उनको अपने जो फैसले थे, जो उनके अपने चार्टर हैं, वो मान नहीं रहे हैं, यानी कि अफगानी, तो ऑटोमेटिकली कोई भी मुल्क होगा तो वो सोचेगा जरूर और अपनी आवाम को ये भी बताएगा। हो सकता है, अब इतना तो शायद मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अमेरिका की पॉलिसी यही होती है कि अपने अवाम को भी खुश करे, और पीछे लाजमी है ह्यूमन जो है वो राइट्स का मसला होगा, और वहां एक किस्म का देखें, एक जो कौम है उस इनका जरिया माश क्या है। अब आप ये देखें, लैंडलॉक कंट्री है, इसको तो पीछे से कहीं ना कहीं इनको किसी तरीके से भी इनको मदद तो करेंगे। कभी कहेंगे कि जी 1 बिलियन खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कभी कहेंगे कि जी हमारी इस कंपनी के थ्रू हम आपकी मदद कर रहे हैं। कभी कहेंगे जी पाकिस्तान इनकी मदद करे बराह रास्त और हम पाकिस्तान की मदद करें। फॉर दैट मैटर दे कैन गो टू सऊदी अरब एंड यूएई। सो उन्होंने मदद करनी है इंसानी नाते के लिहाज से, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो सर ये आपने समझते ड्यूल परफॉर्मेंस नहीं लग रही आपको कि एक तरफ मदद तो उन्होंने इंसानी हवाले से करनी भी है और फिर तबाह बर्बाद 20 साल किया है वो भी। देखें, अब पूरे अगर आप पूरे उसमें देखें ना इस फेयर में, तो अमेरिकन क्लियर है इस पे कि वो, अब आप देखें, वो कह रहे थे कि आपका अगस्त हम आएंगे और उसके बाद आपने जो है हम जब चले जाएं तो आप तालिबान वाले आ जाएं। देखें जो इंटरम सेटअप था ये पहले आ गए, 27-28 से शुरू हो गया काम। सो इनको इतना एहसास जरूर है अफगानियों को भी और अमेरिकन को भी। अब ये ब्रिज जो बढ़ गया है इसको कोई ना कोई तो कम करे। इस वक्त हमारी बदकिस्मती है कि वो खारजा पॉलिसी नहीं है जो होनी चाहिए, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की होती है। हमारी खारजा पॉलिसी थोड़ी वीक है। दिस इज द रीजन कि प्राइम मिनिस्टर भी ये कहता है कि जी वो मेरा टेलीफोन नहीं उठाते, और दूसरा जो है वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो इसमें तो है ये बात, तो इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि हम अपना जो कार्ड है, पाकिस्तान कार्ड, वेरी न्यूक्लियस कार्ड, इट्स वेरी स्ट्रेटेजिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त, और हमें अपने आप पर फख्र है। सीपेक हमारे पास, न्यूक्लियर हमारे पास, दुनिया की हर चीज हमारे पास, बेहतरीन फौज हमारी है सर, बिल्कुल। रास्ते जो है आपके जो रशियन एक्स कंट्रीज हैं हमारे पास, बिग पावर्स हमारे साथ। मतलब आप ये देखें, इससे तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं समझ आती कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट कुकिंग प्रॉपरली। इसमें हमें दिस वाज द टाइम कि हम उसको मटेरियलाइज करते। आप देखें, मैं उस दिन भी आपसे बात जब कर रहा था तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि जब सऊदी अरब है, जो कि आप ये देखें कि इन्हीं की वजह से हम थोड़ा सा उसको सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, यूएई को फॉलो करते हैं, और भी हमारी इस्लामिक, अभी जब वो इसराइल के वजीर आजम को वेलकम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर। सर ये बड़ा अहम सवाल, ये सवाल ब्रिगेडियर साहब बड़ा अहम है, और मैं शामिल करूंगा डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी, साबिक सफीर पाकिस्तान और दानिश्वर भी हैं, और बहुत ज़्यादा गहरी निगाह है मुल्की सियासत न सिर्फ बल्कि इंटरनेशनल हवाले से। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, ये बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, एक तो उन्होंने ये कहा कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं यार ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे, खासतौर पर ये यूएई में या सऊदी अरेबिया में अगर इजराइल के वज़ीर आज़म आता है, सदर आता है, तो वहाँ तो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, हम आज भी तस्लीम करने को उनको तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम अशरफ गनी की हुकूमत को तस्लीम कर लेते हैं, तालिबान की हुकूमत को हम तस्लीम नहीं कर रहे। तो सर वजूहात क्या है इसकी? जी डॉक्टर साहब। जो भी वजूहात हमारे जहन में होती हैं, उन तमाम के पस मंजर में ये जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक मंजरनामा चल रहा है वो होता है। आपके सवाल में 2-3 जवाब हैं। यूएई या बहरीन या तकरीबन तमाम गल्फ कंट्रीज इस वक्त इजराइल के से अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा बेहतर क्यों करने लगे हैं स्ट्रेटेजिकली,
اور اکنامکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام گلف کنٹریز سارے کے ساری یہ ایلائز ہیں امریکہ کے، یعنی امریکہ اگر اشارہ کرتا ہے تو وہ چیزیں مانتے ہیں، کرتے ہیں، کیونکہ میں خود وہاں سفیر رہا ہوں، میری وہاں حکمرانوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اس میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا گیا، محور یہی تھا کہ امریکہ کی بات مانی جائے۔ تو وہ امریکہ کے ہر معاملے کو اور اسرائیل کا گلف کنٹریز میں ان کی اثر و رسوخ کا بڑھنا اس کا پیش خیمہ پہلی چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کا پریشر اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ تمام گلف کنٹریز یہ کر رہے ہیں۔ ہماری آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنے کارڈ یقیناً جب افغانستان وار چل رہی تھی، جس لحاظ سے ہم نے اپنے جان مال تن من دھن ہم نے قربان کیا اس پر، اس کے عوض میں ہلری کلنٹن کہتی ہے اگست 2018 میں کہ ہم نے پاکستانیوں کو استعمال کیا، ہاتھ جھاڑے اور واپس آ گئے، لہٰذا جو آج حالات ہیں طالبان اور باقی جو ڈی اسٹیبلائزیشن ٹائپ سلسلہ چل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کے چلے آ گئے۔ ہم نے باقی بھی دنیا کے میں نے خود دیکھا ہے، دنیا کے چند ممالک جہاں فریڈم فائٹنگ ہوئی، جہاں اس قسم کے کانفلکٹس ہوئے، وہاں اس کا ایک پورا ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ ہوتا ہے، اور جب کیونکہ ہمارے الائز جو تھے انہوں نے استعمال کرنے کے بعد، اور وہی بات آج پرائم منسٹر نے کر دی کہ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا، ضرورت پڑنے پر دوست، مطلب نکلنے پر چھوڑ جاتا ہے، اس سے چین جیسے تعلقات نہیں۔ یہ پرائم منسٹر کا کہنا پورے پاکستان کی تاریخ میں اتنی واضح قسم سے نارملی نہیں کی جاتی، اتنے واضح طریقے سے ڈپلومیسی کے میں، اس لیے کہ ہمارے ابھی تانے بانے بہت زیادہ ملتے ہیں ویسٹرن سسٹم اور امریکہ کے فائنینشیل سسٹم۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس بیان کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پھر بالکل ہی ہم گروپ تبدیل کر چکے ہیں؟ دیکھیں، وہ ابھی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم برج کا کام کرنا چاہتے ہیں چائنا میں، اس کے بعد یہ بیان اگر سامنے آتا ہے، اور میں جب پرائم منسٹر نے وہ بیان دیا تھا اس وقت بھی میں نے کئی ٹی وی چینلز پہ یہ ذکر کیا کہ جو اس وقت ہمارے حالات ہیں اور جو ہمارا فارن پالیسی ہے اس کے مطابق تو ہم خود بخود آٹومیٹکلی اس بلاک یعنی کہ رشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا، ایس سی او، ای سی او، اس بلاک میں ہم آٹومیٹکلی آ رہے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے اس پہ مہر تصدیق کر دی، پہلے ہی اپنی ہی بات کہ ہم برج کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہم ساروں سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، آج انہوں نے واضح کر کے بتا دیا یہ بات۔ تو یہ بات فطری طور پر پہلے ہو رہی تھی، الفاظ میں اس کو اگر بیان نہ کیا جاتا تو چلیں سر، اگر یہ بیان دے دیا ہے تو سر اس کا بھی پھر جواب دے دیں آپ، جو میں نے کہا آپ سے کہ اشرف غنی کی حکومت تو ہم نے فوراً تسلیم کی، طالبان کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کر رہے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں شاید امریکہ کی وجہ سے نہیں کر رہے، لیکن اب جب چینج کر ہی لیا ہے اور اس بیان کے بعد، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان وہ جلد لگتا ہے آپ کو بھی کہ تسلیم کر لے گا؟ نہیں لگتا اس وقت کہ پاکستان از خود، کیونکہ پاکستان نے پہلے جس طرح کیا تھا طالبان کو تسلیم، اور اس کے بعد جو بہت ساری چیزیں اس کے برعکس یا اس کے نتیجے میں سامنے آئیں، وہ کوئی پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھیں۔ تو اس دفعہ پاکستان کیونکہ اپنے معاشی لحاظ سے بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، تو پاکستان اپنے اس بلاک کو کے نظر رکھ کے آگے چلے گا۔ اگر چائنا اور رشیا اور یہ پورا بلاک، مجھے جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ چند ممالک مل کے کریں گے ایک ساتھ، پاکستان اس دفعہ نہیں نظر آتا کہ پاکستان اپنا تنہا طور پر طالبان کو کر لے گا۔ رہا سوال اشرف غنی کی حکومت کو کیوں کیا، ہم ان کے نان نیٹو الائز تھے، ہم ان کے دوست تھے، اور اب بھی کلیم کرتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں امریکہ سے ہیں، اور رکھنے بھی چاہیے، میں ڈپلومیٹ کی حیثیت سے کہوں گا، لیکن زمینی حالات اور نشانات کچھ اور بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو لہٰذا آپ کے سوال کا جواب اشرف غنی، یس ہم اس وقت الائز بھی تھے اور ہم پر وہ مطلب امریکہ کی وجہ سے تسلیم کیا تھا سر، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ تو میں نہ بھی کہوں تب بھی بات یہی بنتی ہے کہ اس وقت ہم کیونکہ الائز بھی تھے اور امریکہ کی وجہ بھی تھی، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے۔ تو آج بھی سر اس کا مطلب ہے ایک طرف تو ہم گروپ تبدیل کر رہے ہیں، دوسرے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اجازت دے تسلیم کر لیں؟ نہیں، میں نے آپ سے بھی کہا کہ اگر ہمارا بلاک تسلیم کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بھی تسلیم کر لے گا، لیکن اگر ہمارے بلاک کا ایک ملک بھی تسلیم نہیں کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے نہیں کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ یہ پرانا ہمیں تجربہ ضرور ہے، یہ جو ہم اشرف غنی یا طالبان کو پہلے ہم کر چکے ہیں، تو اس کا ہمیں بہت بڑا جو ہے وہ ریٹرن ملا ہے،
جو کہ آپ ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اس وقت ہمیں جو جس طرح سے چل رہے ہیں میرا خیال ہے دس از دا رائٹ پالیسی ٹو بی نیوٹرل ایز فار ایز افغانستان از کنسرن. ہمارا پڑوسی ہے, اس کی مدد کرنا, اس کی عوام کے ساتھ رہنا, اور جو ہماری لائن ہے اس کو بھی دیکھنا. سر آپ کے سر دعوے نیوٹرل ہونے کے اپنی جگہ افغانستان کے حوالے سے, کہ امریکہ تو تسلیم نہیں کرتا اس بات کو, انہوں تو سارا ملبہ آپ پہ ڈالنا ہے سر. تو ڈالنے دیں. دیکھیں ہم بھی اکیلے نہیں ہیں نا. جو برج کی بات ہو رہی ہے یا جس طرح سے ہمارا اپنا ایک سرکولر بن رہا ہے, تو اس میں تو ایک پاکستان نہیں ہوگا نا, لازمی ہے 5-8 کنٹری ہوں گے, ایک دو بگ پاور ہوگا, اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. اس میں سعودی عرب اور یہ امارات جو ہے یہ بہت کلیدی کردار, قطر اس میں شامل ہے. تو یہ ملک اگر بحرین, قطر, سعودی اور ان کو بھی اگر کوئی مطلب نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں کیا جلدی ہے. دیکھیں ہم نے ان لوگ کے ساتھ ہی چلنا ہے. ہماری جو جتنی بھی اکانومی ادھر سے آ رہی ہے, ہماری جتنی فورس ہے, ورک فورس ادھر ہے, اور ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں ارسپیکٹ آف دا گورنمنٹ جو بھی ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. اپنے پڑوسی ہیں چائنا, رشیا, یہ اس طرح سے ایران, ایون ان کو بھی ضرور دیکھنا ہے کہ ان کی کیا پالیسی ہے. تو ہم تو بالکل اس وقت ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ برج بنے, کہ افغانیوں کی مدد ہو. افغانی ہمارے بھائی ہیں اور مسلمان بھائی ہیں, ان کو ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ اکیلے رہ جائیں. یہ چیز دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے ہماری خارجہ پالیسی میں. بہت شکریہ برگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے سر, پھر کسی پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے. تو ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.